मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वत्तख़ज़ क़ौमु मूसा मिन बअदिही मिन हुलिय्यिहिम इजलन जसदन लहू खुवार। और ठहरा लिया मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने मूसा अलैहिस्सलाम के जाने के बाद उनके ज़ेवरात में से, यानी अपने ज़ेवरात में से एक बछड़ा, जसदन जो जिस्म वाला था, लहू खुवार और उसमें आवाज़ थी। इसमें मुफस्सिरीन के दो कौल हैं कि किस ज़ेवर से उन्होंने ये बनाया। हुआ ये था कि या तो ये हुआ है कि बनी इसराइल ने मिस्रियों से कुछ सोना उधार लिया हुआ था। अब जब फ़िरौन अपने लश्कर समेत दरिया में गर्क हो गया, हलाक हो गया, तो वो उस सोने का क्या करते जो उन्होंने उधार लिया हुआ था। तो सामरी एक जादूगर था, क्योंकि जादू का बड़ा ज़ोर था उस ज़माने में। तो उस सामरी ने क्या किया, उस बछड़े से उस ज़ेवर से ना सोने को पिघला के एक बछड़ा बना दिया उसने। और बाज़ हज़रात इसके कायल हैं कि जब दरिया में ये फ़िरौनी गर्क हुए तो ज़ाहिर है लाशें तो उनकी ज़ाया हो गई, और जो मालो असबाब था उनके साथ, जो कि होता है जब लोग मरते हैं तो मालो असबाब वो पानी में ही रह जाता है। तो उनके जो कीमती ज़ेवरात थे, और फ़िरौनी तो ज़ाहिर है मालदार लोग थे, तो वो सारे उनकी औरतों के, मर्दों के ज़ेवर जो बहुत ही कीमती ज़ेवरात थे सोने के, वो सारे बनी इसराइल के पास आ गए। तो अब उन्होंने सोचा, उस ज़माने में माली गनीमत की इजाज़त नहीं थी। माल गनीमत ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में इसको हलाल करार दिया गया है, और वैसे माल गनीमत था भी नहीं, क्योंकि कोई लड़ाई तो हुई नहीं थी। तो सामरी जादूगर ने क्या किया, सूरह ताहा में इसकी तफसील है। फ़क़बज़्तु क़ब्ज़तम मिन अथरिर रसूल। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो थे ना, जब बनी इसराइल की मदद के लिए आए, तो जहाँ जहाँ उनका घोड़ा चला था, सामरी जादूगर ने उस जगह से मिट्टी निकाली। अब चूँकि उसमें कोई ख़ास किस्म की बरकत थी, अल्लाह के एक मुबारक फ़रिश्ते जिब्रील अलैहिस्सलाम उस तरफ सफ़र करके गए थे, तो उसने क्या किया, उस मिट्टी को कहीं उस सोने में मिलाया है और कुछ जादू वादू किया, हकीकत अल्लाह ही जानता है। तो उस बछड़े से आवाज़ आना शुरू हो गई। और फिर सामरी जादूगर ने ये कहा कि भाई मूसा अलैहिस्सलाम तो अभी गए हैं तौरात लेने के लिए, तो जब तक हमारे पास तौरात नहीं आ जाती हम किसी शरीयत के पाबंद नहीं हैं। तो अब हम यही करेंगे, इसी बछड़े को फ़िलहाल हम खुदा बनाते हैं, इसी की इबादत करते हैं, क्योंकि बुत परस्ती उस ज़माने में बहुत थी, और बनी इसराइल बुत परस्तों के दरमियान ही रहते। फ़िरौन में बहुत से लोग बुत परस्ती किया करते थे, पुतले बनाते थे, तो फ़िरौनी कौम में तो अब बुत परस्ती चूँकि बहुत आम थी, तो इंसान जिस कौम में रहता है तो वो बुराई इतनी जल्दी उससे छूटती नहीं है, उससे वो मानूस हो चुका होता है। जैसे आज देख लेना, हिंदुस्तान में हम कितने अरसा हिंदुओं के साथ रहे हैं, तो बहुत सी बुराइयों को हम बुराई समझते हैं, फिर भी वो हमारे दरमियान में मौजूद हैं, कल्चर का हिस्सा बन चुकी हैं वो। तो सामरी ने उनको ये पट्टियाँ पढ़ा दी कि भाई तुम जाओ, मूसा अलैहिस्सलाम तो किताब लेने के लिए गए हैं, जब तक तौरात नहीं आ जाती हम किसी शरीयत के पाबंद नहीं हैं, हम अपनी मर्ज़ी चलाएंगे, जब आ जाएगी फिर देखेंगे मूसा अलैहिस्सलाम क्या हुक्म देते हैं। और उसने जादू का ज़ोर किया, वो बछड़े जनाब आवाज़ आती थी, और वो सारे मुस्टंडे बन के उसके गिर्द, जैसे लोग बुतों के गिर्द बैठते हैं अदब एहतराम के साथ, इस तरह बैठ गए। बनी इसराइल में इख्तलाफ भी हुआ, कुछ अच्छे लोग भी थे, उन्होंने मना किया, भाई ये तो शिर्क है। ठीक है, शरीयत अभी पूरी तफसील के साथ शरी कवानीन नहीं आए हैं, लेकिन शिर्क तो हमेशा से हराम है, हमेशा हराम रहेगा। हम खुदा को छोड़कर किसी और की इबादत कैसे कर सकते हैं। तो बनी इसराइल दो ग्रोहों में बट गए, कुछ ने कहा हम इबादत करेंगे, कुछ उनको रोकने लगे। हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रोकने की कोशिश की, लेकिन कौम उन पर गालिब आ गई, जिसका आगे तज़किरा आ रहा है। तो अल्लाह फरमाते हैं, वत्तख़ज़ क़ौमु मूसा मिन बअदिही मिन हुलिय्यिहिम इजलन जसदन लहू खुवार। मूसा की कौम ने मूसा के जाने के बाद उनके ज़ेवरात में से अपने ज़ेवरात, या तो अपने ज़ेवरात या उनके यानी फ़िरौनियों के ज़ेवरात में से बछड़ा बना लिया, जिसकी एक आवाज़ थी। कुरान कहता है, अलम यरौ अन्नहु ला युकल्लिमुहुम वला यहदीहिम सबीला। क्या ये देखते नहीं कि ये बछड़ा ना इनसे बातचीत कर सकता है और ना इनको सीधा रास्ता दिखा सकता है। यानी बनी इसराइल में अल्लाह अपना कलाम दरमियान में लेकर आ रहे हैं कि इतनी भी अकल नहीं थी कि वो ज़ात खुदा कैसे हो सकती है जो ना अपने बंदों से कलाम करे और ना उनको सीधा रास्ता दिखाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट आयत है। आज एथियस्ट लोग क्या कहते हैं कि अगर कोई खुदा है
تو ہم یہ کیسے مان لیں کہ وہ اللہ ہے؟ بھئی ہو سکتا ہے کوئی گاڈ ہو جس نے اس کائنات کو بنایا، تو ہم یہ کیوں مانیں کہ وہ اللہ ہے اور وہ مسلمانوں کا جو خدا ہے، عربوں کا جو خدا ہے، بیت اللہ جس کو کہا جاتا ہے کہ جس کا گھر ہے، تو یہ وہ والا کیوں مان لیں ہم؟ اس کا ہم یہی جواب دیتے ہیں کہ ایسا خدا جس کا بندوں سے لنک ہی نہیں ہے۔ دیکھیں بندوں سے لنک کیسے ہوگا؟ جب بھی آپ کا کلام کریں گے نا آپ کسی کے ساتھ، چاہے براہ راست کلام کریں، فرشتہ بھیج کے کلام کریں، پیغمبروں کے ذریعے کلام کریں، خواب میں کلام کریں، تو کسی بھی طرح سے جب تک بندوں کے ساتھ کنیکشن نہیں ہوگا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ہے تو وہ بندوں سے بات چیت کیوں نہیں کرتا، وہ اپنا انٹروڈکشن کیوں نہیں کرواتا بندوں کو۔ دوسری بات، خدا کی سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ وہ بندوں کو گائیڈ کرتا ہے، اس کو یہ چاہیے کہ بتائے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ دیکھیں جب بھی کوئی گورنمنٹ ہوتی ہے، کوئی حکومت ہوتی ہے، دنیا میں کوئی ایسی حکومت نہیں ہے جو اپنی رعایا کو ایسے ہی چھوڑ دے اور ان کو صحیح اور غلط میں گائیڈ نہ کرے۔ حکومت ہمیشہ قانون سازی کرتی ہے کہ اس لا اور ان اصولوں کے تحت آپ نے اس کنٹری میں زندگی گزارنی ہے۔ تو اس کائنات کو بنانے والا خدا وہ آپ کو سیدھا راستہ دکھائے بغیر کیسے یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں خدا ہوں؟ اس لیے ہم ایتھیسٹ سے یہی کہتے ہیں، ایتھیسٹ لوگوں سے، کہ ہم ایسے خدا کو مانتے ہیں جو بات کرتا ہے، جس نے موسیٰ کلیم اللہ کو بھیجا، جس نے عیسیٰ روح اللہ کو بھیجا، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، جس نے آسمان سے اپنی کتابیں نازل کیں۔ تم جس خدا کی باتیں کر رہے ہو وہ گونگا بہرا خدا ہے، وہ سیدھا راستہ دکھاتا نہیں ہے، ہم نے اس پہ ایمان لا کے کیا کرنا ہے؟ اور بڑا سوال یہ ہوتا ہے کہ معاذ اللہ نقل کفر، اگر ہمارا اللہ معاذ اللہ جھوٹا خدا ہے تو وہ تو اپنے بارے میں بتا رہا ہے، اپنا انٹروڈکشن کروا رہا ہے، پیغمبروں کو بھیج رہا ہے، قانون بتا رہا ہے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ تو جھوٹا خدا معاذ اللہ اگر اتنے سارے کام کر رہا ہے تو سچا خدا آ کے بتاتا کیوں نہیں ہے کہ یہ غلط خدا ہے؟ وہ چپ کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ تو ہم ایسے ہی خدا پر ایمان لائیں گے جو ہم سے رابطہ بھی کرتا ہے اور ہمیں صحیح راستہ بھی دکھاتا ہے۔ تو یہ گاڈ کی بڑی صفت ہے۔ جب تک میں نے اس آیت پر ڈیپلی غور نہیں کیا تھا، مجھے یہ آیت سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بچڑوں کو جس کی وہ پوجا کر رہے تھے، یہ کیوں کہا کہ یہ بات نہیں کرتا اور سیدھا راستہ نہیں دکھاتا۔ لیکن جب میں اس کے گہرائی میں گیا، مطالعہ کیا، تو مجھے یہ بات سامنے آئی کہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ جو حقیقی خدا ہوتا ہے نا، اس کا اپنی مخلوق سے رابطہ منقطع نہیں ہوتا کبھی بھی۔ وہ کلام کرتا ہے اپنے بندوں سے، چاہے براہ راست کلام کرے، چاہے خواب کے ذریعے کلام کرے، چاہے پیغمبروں کو بھیج کے، چاہے فرشتوں کو بھیج کے، وہ کانٹیکٹ میں رہتا ہے اپنے بندوں کے ساتھ اور بندوں کو گائیڈ کرتا ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں بھی بنی اسرائیل سے کہہ رہے ہیں الم یروا انہ لا یکلمہم، یہ کیسے بچڑا خدا ہو سکتا ہے؟ یہ تو بات نہیں کر سکتا اور نہ تمہیں سیدھا راستہ دکھا سکتا ہے۔ اتخذوہ وکانوا ظالمین، انہوں نے بچڑے کو ٹھہرا لیا اور یہ تھے ظالم۔ ولما سقط فی ایدیہم، میں نے بتایا تھا ایک محاورے کے طور پہ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، سقط فی ایدیہم، جب ان کو شدید ندامت ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد نا، جب پتہ چلا کہ سزا ملے گی اور یہ حرام کام کیا تم نے، اور موسیٰ علیہ السلام کے غضب کو انہوں نے دیکھا، جس کا اگلی آیتوں میں تذکرہ آ رہا ہے، تو بنی اسرائیل کو ندامت ہوئی اور انہوں نے سوچا کہ ہم سے بہت غلط کام ہو گیا۔ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا، اور انہیں لگا کہ ہم گمراہ ہو چکے ہیں۔ قالوا، تو پھر اللہ سے دعا مانگنے لگے، لَإِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا، اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہیں کیا، وَيَغْفِرْ لَنَا، اور ہماری مغفرت نہیں کی، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم ضرور بالضرور خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ان کو بہرحال ندامت کا احساس ہو گیا، اور پھر اللہ نے ان کو یہ کہا کہ تمہاری توبہ اس وقت قبول ہوگی کہ جنہوں نے جرم نہیں کیا وہ ان لوگوں کو قتل کر دیں گے جنہوں نے جرم کیا ہے۔ تو چونکہ انہوں نے دل سے توبہ کی تھی، سچی توبہ کی تھی، اپنے آپ کو قتل کے لیے انہوں نے پیش کر دیا۔ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا، اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف لوٹے شدید غضبناک، غضبان کہتے ہیں شدید غصے میں، اور اسیفا شدید افسوس کرتے ہوئے، شدید غمزدہ حالت میں۔ یہ کام پہلے ہوا لیکن قرآن بعد میں بیان کر رہے ہیں نا۔ قرآن واقعات میں ایسا بہت کرتا ہے کہ ایک کام پہلے ہوا لیکن قرآن بیان اس کو بعد میں کر رہا ہے، ایک کام بعد میں ہوا لیکن اس کو قرآن پہلے بیان کر رہا ہے، کیونکہ قرآن کسی کہانی کی کتاب نہیں ہے کہ وہ ترتیب سے چلے۔ واقعے کا جو پہلو جس وقت قرآن مناسب سمجھتا ہے وہ بیان کر دیتا ہے۔ تو اب
یہ کام ظاہر ہے پہلے ہو چکا تھا، موسیٰ علیہ السلام آئے تھے، غضبناک تھے، بنی اسرائیل نے پھر توبہ استغفار کی، لیکن توبہ استغفار کا تذکرہ قرآن پہلے کر رہا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کے لوٹنے کا بعد میں۔ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا، جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف لوٹے شدید غضبناک حالت میں، بہت افسوس کرتے ہوئے، قال، اور کہنے لگے اپنی قوم سے، بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِی، بہت ہی بری ہے وہ چیز جو تم میرے پیچھے جس پہ رہے ہو۔ خلف، تم میرے خلیفہ بنے ہو، یعنی میرے بعد جو تم میری نیابت میں رہے ہو نا پیچھے، وہ حالت تمہاری بہت ہی بری ہے، یعنی بہت ہی برے جانشین بن کے رہے ہو تم میرے۔ من بعدی، میرے جانے کے بعد، اعجلتم امر ربکم، اپنے رب کے حکم سے بھی تم نے جلدی کی، یعنی اللہ کا آرڈر تو آنے دیتے، وہ تمہیں بتاتا کیا حلال ہے کیا حرام ہے۔ اگر تمہارے پاس تورات کی شکل میں احکام نہیں تھے تو جیسے چل رہے تھے ویسے ہی چلتے رہتے، جتنے حکام معلوم تھے انہی کو فالو کرتے رہتے، اپنی طرف سے تم نے ایک چیز کیوں بنا لی؟ اعجلتم امر ربکم والقى الالواح، اور تختیوں کو، جو تورات کی تختیاں لے کر آئے تھے، اس کو ایک طرف ڈال دیا۔ القاء کا اصل معنی ہوتا ہے پھینکنا، ڈال دینا، ایسے کر کے کسی چیز کو اس طرح کر کے پھینک دینا۔ اب یہاں پر مفسرین نے دو قول ذکر کیے ہیں کہ یہاں موسیٰ علیہ السلام نے کیا واقعی تختیوں کو پھینک دیا تھا، یا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے تختیوں کے رکھنے کے عمل کو القاء یعنی پھینکنے سے تعبیر کیا ہے۔ تو دونوں قول ہیں، میں دونوں کی ڈیٹیل آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ اصل میں موسیٰ علیہ السلام نے جو تختیاں جلدی سے رکھیں تاکہ اپنے بھائی کی داڑھی کو، اور ان کی حضرت ہارون علیہ السلام پہ غضبناک ہوئے تھے نا موسیٰ علیہ السلام، بہت شدید غصے میں تھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا میں اپنے ہاتھ کو خالی کروں اور بھائی کو داڑھی سے اور سر کے بالوں سے پکڑ کے گھسیٹوں اپنی طرف غضبناک حالت میں۔ تو اس کے لیے آپ کو ہاتھ خالی کرنا تھا، اور ہاتھ خالی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جلدی سے تختیوں کو ایک طرف رکھ دیں، تورات کی تختیوں کو۔ اور موسیٰ علیہ السلام تھے بھی بڑے جلالی، تو اتنی جلدی سے موسیٰ علیہ السلام نے تختیاں ایک طرف رکھیں تاکہ میرے ہاتھ خالی ہوں اور میں اپنے بھائی پہ اپنا غصہ جاری کر سکوں۔ تو اس جلدی سے تختیاں رکھنے کو مجازاً تختیاں ڈالنے سے تعبیر کیا ہے، کہ گویا پھینک دی انہوں نے، حالانکہ پھینکی نہیں تھی لیکن جلدی سے ایک طرف رکھ دی اتنی اسپیڈ سے کہ اس کو قرآن نے مجازاً القاء سے تعبیر کیا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی کہ انقذی فیہ فی التابوت، کہ موسیٰ علیہ السلام جو چھوٹے بچے ہیں ان کو تابوت میں رکھ دے، القیہ فی الیمی، اور اس تابوت کو دریا میں ڈال دے۔ اب وہاں بھی دیکھیں الفاظ کے اقذی فیہ، اقذف، قذف یقذف کا معنی ہوتا ہے پھینکنا۔ اب اگر ہم اس کا لفظی ترجمہ کریں گے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اے موسیٰ کی ماں، موسیٰ کو تابوت میں پھینک دے۔ پھینکنا تو یہی ہوتا ہے، تابوت رکھا ہوا ہے، صندوقچہ رکھا ہوا ہے، اٹھا کے ایسے کر کے پٹخ کے پھینک دیا۔ اور پھر آگے الفاظ ہیں القیہ فی الیمی، اس بکسے کو دریا میں پھینک دے۔ اب اگر ہم اس قرآن کے ظاہر کو لیں گے تو یہ تو عجیب سا ہو جائے گا کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں ظاہر ہے اپنے بچے کو ایسے نہ انہوں نے صندوق میں یوں کر کے پھینکا ہوگا اور نہ صندوق اٹھا کے دریا میں اس طرح کر کے پھینکا ہوگا۔ ظاہر ہے موسیٰ کی علیہ السلام کی ماں نے بڑی محبت سے اپنے بچے کو صندوق میں رکھا ہوگا اور بڑی محبت سے اس صندوق کو دریا کی موجوں کے حوالے کیا ہوگا، لیکن قرآن اس پورے عمل کو پھینکنے سے تعبیر کر رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہاں بھی مجازن، اس لیے کہ دیکھنے والا اس عمل کو پھینکنا ہی سمجھے گا، کیونکہ بچے کو صندوق میں رکھنا اور صندوق کو دریا کی موجوں کے حوالے کرنا، یہ عمل بظاہر ایسا ہی ہے جیسے گویا ماں اپنی جان چھڑانے کے لیے اپنے بچے کو اپنے سے دور کر رہی ہے اور دریا کے میں پھینک کے آئی ہے۔ کوئی بھی جب کوئی اپنے بچے کو دریا میں ڈال کے آئے تو لوگ اس کو پھینکنے سے ہی تعبیر کرتے ہیں، بھائی یہ تو پھینک کے آ گیا۔ کہیں کچرا کنڈی میں آپ کوئی کچرا اگر رکھے بھی آئیں گے نا سلیقے سے، تو لوگ کیا کہیں گے؟ کچرا پھینک کے آ گیا۔ یہ وجہ اس کی ہے کہ وہ جگہ ایسی ہے کہ اس میں یہ لفظ استعمال نہیں ہوتا کہ رکھ کے آیا، اس کے لیے پھینکنے ہی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کیونکہ دیکھنے میں یہ عمل پھینکنا ہی لگ رہا ہوتا ہے۔ تو جیسے وہاں قرآن نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا بچے کو صندوق میں رکھنا اور صندوق کو دریا میں رکھنا، اس رکھنے کے عمل کو پھینکنے سے تعبیر کیا ہے مجازاً، تو یہاں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو غضب کی کیفیت تھی، اس غضب میں جلدی سے انہوں نے تختیاں ایک طرف رکھیں عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، لیکن اتنی جلدی یہ کام کیا کہ مجازاً قرآن نے اس کو پھینکنے سے تعبیر کیا، گویا دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے گویا کہ یہ
پھینک رہے ہیں ان تختیوں کو، حقیقت میں پھینکنے کا عمل نہیں ہوا۔ اور مجاز کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز حقیقت میں نہیں ہے، اس کو تعبیر ایسے الفاظ سے کیا جا رہا ہے جو الفاظ حقیقت میں اس پہ دلالت نہیں کرتے۔ اور بعض علماء نے یہ بیان کیا کہ عین ممکن ہے حضرت موسیٰ نے غضب میں وہ پھینک دی ہوں۔ اس کی پھر توجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تھے جلالی، تو آپ پر غضب کی ایسی کیفیت طاری ہوئی ہے، اور یہ غضب تھا اللہ کے لیے، لہذا اس غضب میں آپ قابل ملامت بھی نہیں ہے۔ تو آپ پر غضب کی ایسی کیفیت طاری ہوئی ہے کہ آپ معذور تھے اس وقت، اور آپ کا مقصد تختیوں کی توہین نہیں تھا، آپ کا مقصد تھا اپنے بھائی کو تنبیہ کرنا، اس کی داڑھی پکڑ کے کھینچنا، اس کو ڈانٹنا کہ یہ میرے پیچھے یہ شرک کیسے ہو گیا۔ تو اس غضب کی حالت میں آپ معذور ہو گئے، اور معذوری کی وجہ سے آپ نے ان تختیوں کو جلدی سے ایک طرف پھینک دیا۔ نیت تختیوں کی توہین نہیں تھی، بلکہ نیت کیا تھی؟ اللہ کے محبت میں اور شرک کی نفرت میں جلال میں آ جانا، اور جلال میں آنے کی وجہ سے اپنے بھائی سے انتقام لینے کی کوشش کرنا، اس کو تنبیہ کرنا۔ تو آپ کی نظر میں یہ پہلو تھا، وہ والا پہلو کہ تختیاں میں ڈال رہا ہوں ایک طرف، وہ والا پہلو آپ کے ذہن سے اوجھل ہو گیا۔ تو یہ چونکہ غضب بھی اللہ کے لیے تھا، یہ معذوری بھی اللہ کے لیے، اور نیت بھی توہین کی نہیں تھی، تو اس میں انسان معذور ہوتا ہے اور وہ قابل ملامت نہیں ہوتا۔ اگر ہم یہ والا قول لیتے ہیں، یہ بھی بہت سے مفسرین نے نقل کیا ہے، تو اس میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آج کل جو بات بات پہ لوگ توہین کے فتوے لگا دیتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ کسی شخص میں یہ دیکھا جائے گا اس کی نیت کیا تھی، ایسا تو نہیں ہے غضب کی وجہ سے اس کو ذہول ہو گیا ہو، دماغ وہاں سے ہٹ گیا ہو، کیونکہ آپ کوئی بھی موسیٰ علیہ السلام پہ توہین کا فتویٰ یہاں نہیں لگا سکتا اگر انہوں نے تختیاں پھینکی بھی ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ اگر آپ کا مقصد تورات کی توہین ہوتی تو تورات کا جو مضمون ہے توحید، اس میں آپ اتنے حساس تھوڑی ہوتے۔ جو آدمی برحق مذہب کی توہین کرتا ہے، اس کے کسی بھی حکم کی، وہ تو پورے مذہب کی توہین کر رہا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ باقی مذہب کو ٹھیک سمجھتا ہو۔ مثال کے طور پر جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں، وہ پھر قرآن کی بھی توہین کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ وہ نبی کی توہین کر رہے ہیں اور قرآن کو سینے سے لگا رہے ہوں، ظاہر ہے یہ قرآن بھی تو اسی نبی پہ نازل ہوا نا۔ تو موسیٰ علیہ السلام توحید میں اتنے حساس تھے کہ اپنی قوم پہ شدید غصہ آیا، اور یہ توحید میں حساس ہونا یہ تورات کی تعظیم کی وجہ سے تھا، تورات کی توہین کی وجہ سے نہیں تھا۔ تو یہ بہت مضبوط قرینہ ہے اس بات کا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو تورات کی تختیاں ڈالی ہیں، اس میں موسیٰ علیہ السلام کی نیت تورات کی توہین نہیں تھی، بلکہ تورات کی عظمت نے آپ کو مجبور کیا کہ اپنے بھائی کو داڑھی سے پکڑے، اور اس دوران بے خیالی میں آپ نے تورات کی تختیاں ایک طرف ڈال دی۔ تو یہ دونوں تفسیریں کی گئی ہیں، دونوں کی دلیل موجود ہے، اور دونوں قرآن کے لحاظ سے صحیح معلوم ہوتی ہیں۔ تو جس کو جو ذوق ہو وہ تفسیر لے سکتا ہے۔ اور اس میں بہرحال یہ سبق ہمیں ملتا ہے کہ آج جو ہم فتوی بازی میں ایک دم زبانوں کے لڑکھڑانے پر پکڑ لیتے ہیں لوگوں کو، اور دیکھتے نہیں اس کی منشا کیا ہے۔ یعنی بعض دفعہ انسان کے ظاہر سے لگ رہا ہوتا ہے توہین ہے، لیکن حقیقت میں وہ تعظیم کی بیس پر ہو رہی ہوتی ہے، وہ جو صورتاً توہین نظر آ رہی ہوتی ہے آپ کو، وہ لگ ایسا رہا ہوتا ہے کہ یہ توہین ہے، لیکن اس کی بیس توہین نہیں ہوتی، اس کی بیس تو نبی سے محبت ہوتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں دیکھنی چاہیے جو آج ہمارا جاہل معاشرہ دیکھتا نہیں، اور فتوے فوراً ہم لگا دیتے ہیں، ہلکی ہلکی باتوں کو پکڑتے ہیں، زبان کی لڑکھڑاہٹ کو۔ اب تو توہین کر بھی نہ رہا ہوتا، صرف زبان سے غلطی سے الفاظ غلط نکل جاتے ہیں، اس پہ اتنا شور شرابہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے وَلَمَّا رَجَعَ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، موسیٰ علیہ السلام نے تختیوں کو ایک طرف ڈال دیا، وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ، اور اپنے بھائی کے سر کو پکڑا۔ دوسرے مقام پر آتا ہے داڑھی کو بھی پکڑا تھا، يَجُرُّهُ إِلَيْكَ، اور سر اور داڑھی سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے ان کو۔ قَالَ ابْنَ أُمَّ، حضرت ہارون نے جب دیکھا کہ حضرت موسیٰ ایسی غضب کی کنڈیشن میں ہے تو کہنے لگے ابن امّا، اے میری اماں کے بیٹے۔ اصل میں تو اماں اور ابا دونوں کے ہی بیٹے تھے وہ، لیکن ایسے موقع پہ جب انسان اپنے بھائی کو محبت دلانا چاہتا ہے تو پھر ماں کا واسطہ دیتا ہے، کیونکہ ماں میں ایک شفقت پائی جاتی ہے کہ بھائی ایک ہی چھاتی سے دونوں نے دودھ پیا ہے، ایک ہی گود میں دونوں پلے ہیں، تو اس لیے اماں کا واسطہ دیا، ماں کا واسطہ دیا کہ آپ میرے ساتھ ایسا کیوں سلوک کر رہے ہیں، ہم تو ایک سگے بھائی ہیں، ایک ہی چھاتی سے ہم نے دودھ پیا، ایک ہی گود میں ہم دونوں پلے ہیں۔ ابن امّا، اے میری اماں کے بیٹے، ان القوم استضعفونی، قوم جو ہے نا انہوں نے مجھے کمزور سمجھ لیا تھا، یہ مجھ پر حاوی آ گئے تھے، میرا قصور نہیں ہے اس میں۔ وَقَادُوا يَقْتُلُونَنِي، اور قریب تھا کہ یہ مجھے قتل کر دیتے، میں نے ان کو روکنے کی کوشش کی لیکن یہ ایسے سخت تھے کہ میں زیادہ روکتا تو یہ مجھے جان سے مار دیتے، تو میں جان سے مر جاتا تو پھر پیچھے
یعنی ظاہر ہے آپ نے جو میری ذمہ داری لگائی تھی ان کی نگرانی کون کرتا. اور ایک اور مقام پہ قرآن میں آتا ہے کہ میں زیادہ ان کو تبلیغ کرتا تو آپ آ کے کہتے فرقت بین بنی اسرائیل, کہ آپ نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی ہے, لڑ پڑتے آپس میں. یہ تو میں مجبور تھا, یعنی میں نے اپنی طرف سے جتنی کوشش کر سکتا تھا میں نے کی. فلا تشمت بی الاعداء, آپ میرے ذریعے سے دشمنوں کو خوش نہ کریں. یعنی بنی اسرائیل میں کچھ جو نالائق لوگ ہیں جو ویسے ہی حسد کرتے ہیں مجھ سے. ظاہر ہے اچھے لوگوں سے حسد کرنے والے ہر دور میں موجود ہوتے ہیں. تو آپ جب میری داڑھی پکڑ کے کھینچیں گے, مجھے سزا دیں گے, تو یہ جو نالائق لوگ ہیں یہ پریشان ہونے کے بجائے اور خوش ہو جائیں گے. تو اے میری ماں کے بیٹے اے موسیٰ, فلا تشمت بی الاعداء, آپ میرے ذریعے سے دشمنوں کو خوش نہ کریں. اشمات کا معنی ہوتا ہے کسی کو مصیبت میں ڈال کے دوسرے کو خوش کرنا. ولا تجعلنی مع القوم الظالمین, اور مجھے ظالمین میں شامل نہ کریں. یعنی میں نے تو بچھڑے کی عبادت نہیں کی ہے, میں نے تو روکنے کی کوشش کی ہے, لیکن ساری سزا آپ مجھے کو دے رہے ہیں. تو گویا مطلب کیا ہوا کہ آپ مجھے ان ظالموں میں شمار کر رہے ہیں جنہوں نے بچھڑے کی عبادت کی ہے. حضرت موسیٰ کو حضرت ہارون کی یہ بات سن کے تسلی ہوئی کہ بھئی اس میں ہارون کا قصور نہیں ہے, لہذا اللہ سے دعا مانگنے لگے, رب اغفر لی, اے میرے رب میری بھی مغفرت کر دے, ولی اخی, اور میرے بھائی کی بھی مغفرت کر دے. یعنی ہم سے کوتاہی ہوئی ہے. انبیاء کی یہ شان ہے کہ ان سے غلطی نہیں بھی ہوتی تو بھی وہ توبہ استغفار کرتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری تربیت میں کوئی کوتاہی ہے کہ یہ قوم بچھڑے کی عبادت کر رہی ہے, اس لیے اللہ سے دعا مانگنے لگے, اے اللہ میری بھی مغفرت کر دے, میرے بھائی کی بھی مغفرت کر دے, وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ, اور ہم دونوں کو اپنی رحمت میں داخل کر دے, وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ, اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. یہ رکوع بھی ہمارا تفسیر کے لحاظ سے کمپلیٹ ہوا. اس میں جو علمی نکات ملتے ہیں مختصراً بیان کر کے ہم آگے چلتے ہیں. پہلی بات تو وہی وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ, کہ جو قوم بت پرستوں میں رہی ہو نا, اس کا مینٹل لیول پھر وہیں آ جاتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے ماحول انسان کو کتنا بگاڑتا ہے. جب علماء کہتے ہیں نا کہ اہل علم میں بیٹھا کرو, علماء صلحاء میں بیٹھا کرو, اچھے لوگوں میں بیٹھا کرو, لوگ ان باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں کہ بھئی خود اچھا بنو تو اچھے میں بیٹھو یا برے میں بیٹھو, اس کی کیا ضرورت ہے. انسان کو بس خود صحیح ہونا چاہیے. خود صحیح جبھی ہوگا جب اچھے لوگوں میں بیٹھے گا. بنی اسرائیل نے اتنا عرصہ بت پرستوں میں زندگی گزاری, کیسے پیارے پیغمبر ملے ان کو, لیکن وہی کہ جسے کہتے ہیں نا کہ وہی ایک ہی اس پہ ذرا سا موقع ملا شرک کا تو فوراً شرک کے اندر مبتلا ہو گئے. تو اس لیے اس میں ہمیں ماحول کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ اچھے لوگوں میں آپ رہیں گے تو اچھائی آپ کی نیچر کا حصہ بن جائے گی, برے لوگوں میں رہیں گے برائی آپ کی نیچر کا حصہ بن جائے گی. ایک سبق کی بات تو یہ پتہ چلی. ایک اور بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ ہر وہ کام جو محیر العقول ہو, جو عجیب سا ہو, اسے دیکھ کے متاثر نہیں ہونا چاہیے. جیسے بنی اسرائیل نے دیکھا یہ بچڑا ہے اور بھیں بھیں آواز بھی نکال رہا ہے, تو اب اس کی کوئی سائنٹیفک لاجک تو بنتی نہیں ہے. تو اب کیا اس نے دعویٰ کر دیا سامری نے یہ خدا ہے, یہ معبود ہے, دیکھو ورنہ سونے کا بنا ہوا بچڑا آواز کہاں سے نکالتا ہے. تو بنی اسرائیل کو چاہیے تھا یہ سوچتے بھائی کوئی وجہ ہوگی جو ہماری سمجھ سے بالاتر ہے, لیکن یہ خدا نہیں ہو سکتا. خدا ہوتا تو یہ بات چیت کرتا, یہ اس نے کائنات کو, یہ ہمارے ہاتھوں سے تھوڑی بنتا. اگر یہ خدا ہوتا ہم نے تھوڑی بنایا ہوتا اس کو. اتنی بڑی بڑی چیزیں نہیں دیکھ رہے, یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بات کیوں کر رہے ہیں, یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے. پھر اس میں آج بھی یہی حال ہے مشرکوں کا. کسی بابے کے پاس گئے, کوئی کام ہو گیا تو اس سے عقیدت شروع کر دیتے ہیں, دیکھو میں اس کے پاس گیا تھا اور اس نے میرا یہ کام بنا دیا. بھائی وہ کام جو آپ کا ہو گیا اس کی کوئی لاجک تلاش کر لو, لاجک نہیں آتی تو بول دو یار ہمیں نہیں پتا کیسے ہو گیا. لیکن یہ بابا نہیں کر سکتا. کیوں؟ اگر یہ کر سکتا ہوتا اس کو تو کبھی کوئی پریشانی لاحق نہ ہوتی, اسے تو کبھی کوئی غم نہ ہوتا, اس کے تو سارے مسئلے پورے ہو رہے ہوتے. اگر اس کے پاس غیب کا علم ہوتا یا یہ اسباب سے ہٹ کر لوگوں کے کام بنانے کی طاقت ہوتی تو یہ خود ایسا کیسے ہوتا. اس کی مثال اور آسان میں دیتا ہوں. قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کا تذکرہ ہے. عیسائیوں نے دیکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے کو کہتے ہیں قم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا. مردہ زندہ ہو کے کھڑا ہو جاتا تھا. نابینا کے آنکھوں پہ ہاتھ رکھا, اس کی بینائی لوٹ آئی, اور بغیر باپ کے اللہ نے پیدا کر دیا. تو عیسائیوں نے دیکھا یار یہ کام تو انسان کر نہیں سکتا, لہذا حضرت عیسیٰ کو خدا بنا لیا. قرآن کیا کہتا ہے؟ بھائی یہ معجزے تمہیں نظر آ رہے ہیں لیکن ان کی محتاجی تمہیں نظر نہیں آتی. کانا یاکلان الطعام,
عیسیٰ اور اس کی ماں مریم دونوں کھانا کھایا کرتے تھے. جو آدمی کھانے پینے کا محتاج ہوتا ہے وہ تمہاری بگڑی کیسے بنا سکتا ہے؟ تو مشرک کیا کر رہا ہوتا ہے؟ کچھ محیر العقول، کچھ عجیب سے کام دیکھ کے متاثر ہو رہا ہوتا ہے. یہ نہیں دیکھ رہا ہوتا کہ یہ جس کو میں سمجھ رہا ہوں کہ کوئی بہت بڑی چیز ہے، اس میں عیب کتنے زیادہ ہیں. تو اگر کسی کے ہاتھ میں آپ شعبدے دیکھیں، کسی روحانی عامل کے ہاتھ میں، کہ اس نے آپ کو بتا دیا آپ کے ہاتھ میں کون سی گھڑی ہے، آپ کی جیب میں کون سا موبائل ہے، ان چیزوں سے کبھی متاثر نہ ہو. سوچ لیا کریں یار کوئی وجہ ہوگی، کوئی کسی طرح سے اس نے پتہ چلا لیا ہوگا، اور ہمیں نہیں پتہ کیسے پتہ چلایا. ہمیں پتہ ہوتا تو ہم وہیں اسی کی کرسی پہ نہ جا کے بیٹھے ہوتے. ہمیں نہیں پتہ کیسے، لیکن یہ ہے ہمارے جیسا لچڑ، ہے ہمارے جیسا معذور اور محتاج. یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوتا تو یہ ہمارا محتاج بن کے یہاں کیوں بیٹھا ہوتا. تو یہ بہت بڑی مسٹیک ہوتی ہے ہر مشرک سے اور ہر گمراہ آدمی سے. ہندوؤں میں کیا ہوتا ہے، اپنے پنڈتوں کو دیکھتے ہیں کچھ کرتب، وہ پنڈت لوگ کچھ دکھا رہے ہوتے ہیں، خط پڑھ کے جو ہے نا بغیر پڑھے بتا دیا کہ اس خط میں کیا لکھا ہوا ہے. اس طرح کی کچھ شعبدے دیکھتے ہیں اور پھر ان کی ہر بات پہ یقین کرنا شروع کر لیتے ہیں. بھائی کچھ شعبدے ہر آدمی کر سکتا ہے، کچھ میجک ہوتے ہیں، کچھ جادو ہوتے ہیں، تو ان کی بیس پہ کبھی بھی کسی سے متاثر نہیں ہونا چاہیے. بول دینا چاہیے یار یہ شعبدہ اس نے دکھایا، میں نہیں پتا کیسے دکھایا، لیکن یہ ہے، یہ لچڑ ہے، یہ محتاج، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو جس کے پاس اپنے دعوے کی دلیل ہوگی اس کے دعوے کو ہم مانیں گے، جس کے پاس دلیل نہیں ہے اس کے دعوے کو ہم شعبدے دیکھ کے کبھی نہیں مانیں گے. یہ خوب سمجھ لینا چاہیے. تو یہاں بھی اللہ نے یہ کہا نا، یہ دیکھ رہے ہیں اس میں آواز آ رہی ہے. یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، نہ یہ تم سے بات چیت کرتا ہے، نہ تمہیں سیدھا راستہ دکھاتا ہے، یہ کسی کام کا معبود نہیں ہے. تو آج ہندو بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں بھگوانوں کے ساتھ، کہ اس کے دیکھ رہے ہیں ہوا میں اڑ رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، شعبدے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس میں جو عیب لگے ہوئے ہیں وہ نہیں دیکھ رہے ہوتے. آگے جو قرآن میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کو ندامت ہو گئی، اس سے ہمیں ایمان کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں کافر جتنا بڑا جرم کرے اکثر اس کو ندامت نہیں ہوتی. بنی اسرائیل جیسے بھی تھے، کتنا بڑا جرم کیا کہ موسیٰ کلیم اللہ موجود ہیں، ہارون علیہ السلام موجود ہیں، اور بچھڑے کو خدا بنا کے اس کو پوجنا شروع کر دیا. کتنا بڑا جرم ہے، لیکن ندامت کا احساس ہوا، ایمان تھا، توبہ استغفار کی، اور قرآن کہتا ہے ہم نے ان کے اس جرم کو معاف کر دیا. یہ پیکج اللہ نے اہل ایمان کو دیا، جس کو توبہ کا پیکج کہا جاتا ہے، کہ آپ سے کتنا ہی بڑا جرم ہو جائے، اگر آپ توبہ استغفار کر لیتے ہیں اللہ اس جرم کو معاف کر دیتا ہے. تو یہ اہل ایمان کی بھی فضیلت اس سے پتہ چلتی ہے، اور توبہ کی بھی فضیلت ہمیں اس سے پتہ چلتی ہے. موسیٰ علیہ السلام جو غضبناک ہو کے لوٹے، اس میں بھی ہمیں عبرت کی بات پتہ چلتی. آج بہت سے لوگ غصے کو بالکل ہی ناجائز سمجھ بیٹھے ہیں. کبھی کسی دیندار آدمی کو غصہ آ جائے نا کسی بات پہ، لوگ کہتے ہیں یہ دیکھو ممبر پہ بیٹھ کے کیسے اخلاق کی تعلیم کر رہا ہوتا ہے، اور یہاں دیکھو کیسے غصہ دکھا رہا ہے. وہ غصے کا آنا ایک نیچرل ہے. ہاں بلا وجہ غصہ آنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ آنا، یہ انسان کے گدھے ہونے کی علامت ہے، یہ پاگل ہونے کی علامت ہے. لیکن معقول بات ہو اس پہ غصہ آنا، یہ انسان کے نارمل ہونے کی علامت ہے. موسیٰ علیہ السلام کو کتنا غصہ آیا، اور آنا بھی چاہیے تھا، یہ نیچرل تھا ان کا غصہ. اور بلکہ بعض دفعہ تو غصہ آنا آپ کے ایماندار ہونے کی علامت ہوتی ہے. موسیٰ علیہ السلام میں دینی غیرت تھی، دینی حمیت تھی، کہ اللہ نے میری قوم پر کتنے احسانات کیے اور یہ کیا کر رہے ہیں، تو اللہ کے لیے غصہ. جیسے حدیث میں آتا ہے نا، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ کے لیے محبت اور نفرت بھی اللہ کے لیے. آج لوگ ایک پہلو تو لیتے ہیں کہ اللہ کے لیے محبت ہونی چاہیے. نا 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 نا، آپ کی اللہ سے محبت اس وقت تک کامل نہیں ہوگی جب تک محبت اللہ کے لیے کے ساتھ ساتھ نفرت بھی اللہ کے لیے نہ ہو. تو جو لوگ اللہ کے دشمن ہیں اور اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، تو ان سے نفرت کرنے کا حکم ہے ہمیں. لوگ کہتے ہیں نا قادیانیوں کے ساتھ ہم اچھا طرح ملیں گے. بھائی قادیانی آج اپنے آپ کو مسلمان کہنا چھوڑ دیں، غیر مسلم مان لیں اپنے آپ کو، ٹھیک ہے، وہ قادیانی بھی ہمارے بھائی ہیں جیسے بہت سارے غیر مسلم ہیں. لیکن ان کا جرم کیا ہے؟ کفر کو اسلام سے تعبیر کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں ڈاکہ ڈال کے. یہ ایک ایسا جرم ہے جس کی بیس پر غیرت اور حمیت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ان کو گلے نہ لگائیں، آپ حتی الامکان ان سے معاملات سے بچیں، تاکہ اسلام اور قادیانیت آپس میں خلط ملط نہ ہو جائے. تو دوسرے غیر مسلموں کا معاملہ تو قرآن نے بیان کر دیا کہ جتنے بھی غیر مسلم ہیں جو تم سے لڑتے نہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو.
لیکن قادیانیت کا مسئلہ کیا؟ اگر مسلمانوں کا قادیانیوں سے اختلاط شروع ہو جائے، قادیانی ہماری مسجدوں میں آ کے نماز پڑھنا شروع کر دیں، تو لوگ اس مسئلے کو ہلکا مسئلہ سمجھیں گے. لوگ کہیں گے اسلام کے دو فرقے ہیں، ایک کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، دوسرا کہتا ہے نہیں جی مرزا غلام احمد لعنت اللہ وہ نبی ہے. تو یہ ہلکا سا اختلاف ہے. تو یہ بہت یعنی اسلام کی دراڑیں ہل جائیں گی اس سے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے. اس لیے جہاں اللہ کے لیے محبت کا حکم ہے وہیں ہماری نفرت بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے. تو جہاں اللہ کے لیے ہمیں مٹھاس دکھانے کا حکم ہے وہیں غضب بھی اللہ کے لیے ہونا چاہیے. تو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا جو غضب تھا یہ قابل تعریف تھا. اور ایک علمی نکتے کی بات جو میں نے تفسیر کے دوران بتائی، موسیٰ علیہ السلام کا جو تختیوں کو ایک طرف ڈال دینا غضب کی بیس پر، اگر ہم دوسرا قول لے لیتے ہیں کہ یہ واقعی ڈالنے کا عمل تھا، اس میں بھی علمی نکتے کی بات ہے کہ کسی پر فوراً آپ توہین کا فتویٰ نہیں لگا سکتے. اور آخری جو پوائنٹ کی بات ہے، رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک. موسیٰ علیہ السلام کیسی دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ میری مغفرت کر دے، میرے بھائی کی بھی، اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر لے. انبیاء کی دعائیں قرآن بہت ذکر کرتا ہے. جب بھی کچھ بات ہوتی ہے انبیاء سب سے پہلے اپنے لیے توبہ استغفار کرتے ہیں. آج ہماری عادت کیا ہے؟ ہم اپنے آپ کو تو فہرست سے نکال دیتے ہیں اور دوسروں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. تو یہ طرز دینداروں کا نہیں ہونا چاہیے.